बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान नसीम शहज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं मौजूद हूँ UC21 और बल्दियात कमेटी के हेड चेयरमैन मलिक आमिर साहब के साथ। आज इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आगे ये ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद ये कि अभी तक जो काम इन्होंने किए हैं वो किस लेवल तक पहुँच चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे आमिर भाई? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक खैरियत। आमिर भाई, आज आपने विज़िट किया है और अली नवाज़ साहब भी MNA आपके साथ मौजूद थे और बड़ी आवाम का जोश और आपका शुक्रिया अदा और बड़ा अच्छा इस्तकबाल सिर्फ विज़िट पे। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले ये कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, आप कैसा फ़ील करते हैं इस टाइम? भाईजान, तमाम इज़्ज़तें रब करीम की हैं। इंसान की कोशिश होती है, बाकी इज़्ज़त सिर्फ रब की है। इंसान की इज़्ज़त नहीं है। इंसान बस एक आजिज़ होना चाहिए और अल्लाह के जो नेक रास्ता है उसको चलना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट यही है। बाकी जो लोग प्यार करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि जब आप कोई वादा करते हैं इलेक्शन के दिनों में या वैसे लोगों को, तो उनकी जब उम्मीदों पे आप पूरा उतरते हैं और आप कोशिश करते हैं कि उनका कोई काम और कनेक्टेड रहते हैं आप लोगों के साथ, तो लोगों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ता है और उनका प्यार भी बढ़ता है। और बस यही मैं समझता हूँ, यही वजह है कि लोगों का प्यार है कि हम हमेशा अपना ओपनली हैंडेड रहते हैं और कभी भी हमने मतलब ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें हम लोगों के रास्ते बंद करें अपने तक आने के। हमेशा खुले रखते हैं दरवाजे। आमिर भाई, सबसे पहले आपकी लाइफ से शुरू करेंगे। आज आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि आपने पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन की और आज एक आम इंसान की निस्बत और आज जो पॉलिटिक्स में आप मौजूद हैं उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए जी, पॉलिटिक्स बेसिकली इंसान जो सियासत है ना, इसके मतलब को समझने की ज़रूरत है। सियासत बेसिकली हमारे मुल्क में जो मैंने देखा है, इसको हम गलत तरफ इसके मीनिंग ले गए हैं। पॉलिटिक्स जो है ये बेसिकली लोगों के लिए, ईज़ ऑफ लाइफ के लिए हम करते हैं कि जी कोई भी अच्छा सियासतदान होगा वो वही होगा जो लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सके। चाहे छोटे छोटे काम हो, आप पत्थर उठा के साइड पे रख दें सड़क से, आप कोई भी छोटा सा ऐसा काम करें जो जिसमें लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, तो वो लोग देख रहे होते हैं। और जब वो देख रहे होते हैं तो वो ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा, ये पॉलिटिशियन किस कैटेगरी का है, इसकी क्या सोच है, ये हमारे लिए कितना मुफीद है। तो बस पॉलिटिक्स में मेरे बुज़ुर्ग थे जो हमारे, जब उनकी डेथ हुई तो मैं काफ़ी छोटा था, तो बस उनकी डेथ के बाद इधर ही सेटल हुआ। जब मैं अपने गांव में इधर ही पक्का, वरना मैं आउट ऑफ कंट्री था, अब्रॉड था, तो फिर बस इधर ही रहना शुरू कर दिया। और फिर जो मैंने यहाँ पे लोगों के हालात और वाक़यात देखे, अपने गाँव की सिचुएशन देखी और अपने इलाके को जब विज़िट किया और डे बाय डे लोगों की मुश्किलात जब मेरे सामने आई, तो पता चला कि यहाँ पे हमारी एक मौसर आवाज़ होना बड़ी ज़रूरी है। और जब तक हमारी आवाज़ मौसर नहीं होगी, अवाने बाला तक हम अपनी पेटेंट तरीके से आवाज़ नहीं पहुंचा सकेंगे, तब तक हमारे इलाके के मसाइल नहीं हल हो सकते। तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, आपको पता है। आपने आपको फाल करते, फिर उसके बाद अपनी आवाज़ को ऊपर लेके जाने के लिए आपको बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमारा हाथ पकड़ा और आज यूनियन काउंसिल सुवान, जो कि मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में एक मिसाली, ये 53 की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है आबादी के लिहाज से, NA 53 की। तो आज माशाल्लाह हमारे जितने काम हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं और लोग माशाल्लाह बड़े खुश हैं जी यहाँ पे। अभी तकरीबन आप क्या समझते हैं, मतलब ये जो सूरत हाल यहाँ पे चल रही है, अभी हालात तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, इमरान खान साहब भी बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं, काम भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो आवाम की फीडबैक है वो ये है जी कि इमरान खान हुकूमत सही नहीं चला रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वो ठीक चला रहे हैं। एक तो टेढ़े हुए एंगल को सीधा करना बड़ा टाइम लगता है, उसमें ज़ाहिर बात है आप लोग किरदार अदा कर रहे हैं। ये रोडें बन रही हैं, इसके लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपको फंडिंग मिल रही है। इस बारे में आप क्या कहते हैं अवाम के लिए और हुकूमत के लिए? देखिए जी, हुकूमत जो होती है ना, जब इंसान इक़्तिदार में आता है तो ज़िम्मेदारियाँ 100 गुना बढ़ जाती हैं इंसान पे। हर लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे जो मुआशरा है या हमारा मुल्क है, इसमें हम मुख्तलिफ़ तबक़ात में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ हर बंदे की अपनी डिज़ायर है। वो तो चलो एक समझ में आती है बात। उससे हट के गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियाँ बनाई
یا جو انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے پاکستان میں بہتری آئے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی ماشاءاللہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, پاکستان میں ادارے اپنی آزادی سے بھی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایز سچ کفایت شہری جو مہم تھی پرائم منسٹر صاحب کی, آج بھی آپ چلے جائیں منسٹر کے کسی کے پاس تو وہ جو پہلے شاہی خرچہ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. ابھی بہت محدود طریقے سے کوئی چائے کا کپ بھی پلائے گا تو اپنی جیب سے پلائے گا, گورنمنٹ پہ وہ برڈن نہیں ڈالے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں آپ, یہ کرونا آ گیا ورنہ ہمارا جو مین ٹارگٹ تھا خان صاحب کا ایجوکیشن ہی تھی. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ پوری دنیا میں یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے جس وجہ سے بڑے پریشانی ہوئی ہے, وہ ایک تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا. اور جو سب سے جو عام جو وہاں پہ لوگ جو زیادہ بات کرتے ہیں وہ ہے مہنگائی. مہنگائی ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی, پر جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اس وقت اپوزیشن ہے جو اتحاد اپوزیشن ہے. اس سے پہلے اتنی بڑی اپوزیشن نہیں ہوئی اتحاد میں آ کے, تمام پارٹیاں سے مل گئی نا. تو پروپیگنڈا عروج پہ ہے. خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مستقل مزاج اور بڑے ہمت والے انسان ہیں جو اتنے بڑے پروپیگنڈے کو وہ ڈے بائی ڈے فیس کرتے ہیں اور ان کی مختلف چیلنجز ان کے سامنے جو آتے ہیں پھر ان کو فیس کرتے کرتے گزرتے ہیں. اور مہنگائی کے حوالے سے جو اس وقت ڈیزاسٹر چل رہا ہے, جو لوگوں پہ زیادہ ایک پریشانی وہ اتنی نہیں ہے جتنی اس وقت اس کو بنایا جا رہا ہے. بٹ سٹل میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف نے جس طرح باقی چیزوں میں اپنی محنت کر کے کاموں کو ٹھیک کیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ جیسے بھی لیٹسٹ انڈیکیشنز آئی ہیں, گروتھ ہماری بڑی ہے, جی ڈی پی 4.5 یا 4% بڑی ہے. اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو سال ڈیڑھ میں آپ دیکھیں گے کہ اسی گورنمنٹ میں لوگ بہت زیادہ خوشحال ہو جائیں گے. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ دیکھیں ایک چھوٹا سا حکومتی لیول پہ سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے مزید آگے ٹائم میں چلے گی یا نہیں؟ بالکل چلے گی جی, انشاءاللہ چلے گی. اس گورنمنٹ نے کون سا ایسا کوئی برا کام کر دیا جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بندہ یہ کہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی. گورنمنٹ اپنا پورا جمہوری حق ہے ان کا, وہ پورا کریں گے. 5 سال لوگوں کے ووٹ سے آئی ہوئی گورنمنٹ ہے. ہاں 5 سال بعد لوگوں کا فیصلہ ہے کہ اس حکومت نے کوئی اچھائی کی ہے یا برائی کی ہے, یہ فیصلہ. اگر میں اسلام آباد کی حد تک بات کروں تو میں آپ کو باوثوق سے کہہ سکتا ہوں اور اپنے ایمانداری سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنے کام نہیں ہوئے. میں چاہے اگر اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کہوں کہ ہمارے MNA صاحب نے جابز کے لیے 50% کوٹا منظور کرا دیا. غازی بروتھا لینڈ جو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, 72 بلین روپیز انہوں نے اپروو کرا کے زیرک والوں کے پروجیکٹ کے تھرو کنسلٹنسی کی, اور ابھی ماشاءاللہ وہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. راول ڈیم کا جو پچھلے کئی دہائیوں سے پانی نہیں مل رہا تھا, 2 MGD واٹر لے لیا ہم نے ان سے, وہ ہم نے ریزروائر آن کرا کے 2 MGD اسلام آباد کے حقوق کے لیے لے لیا. وہ ہمارے MNA صاحب کی میں سمجھتا ہوں بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. سعد عمر صاحب نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جائیں آپ تو جال بچھا دیے پورے اسلام, کیا دہی ہے, کیا سیکٹورل ایریا ہے. آپ میں کہتا ہوں تلاڑ کے اس پہاڑ کے کونے میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو کام نظر آئے گا. آپ روات چلے جائیں آپ کو کام نظر آئے گا. آپ ترنول کے کسی گاؤں میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کام نظر آئے گا. آپ براکو کی کسی گلی میں چلے جائیں آپ کو کام نظر آئے گا. آپ سوان میں آ کے دیکھ لیں تو آپ کو ریکارڈی جو کہ پچھلے 35 سال سے جہاں پہ رستے بند تھے وہ کھلوا کے ہم نے سٹارٹ کرا دیے. مطلب کام آپ اگر بولیں تو ہم نے ماشاءاللہ اسلام آباد میں بہت زیادہ. اس کے بعد آپ آ جائیں مائنورٹیز کے حوالے سے, یہاں پہ بہت زیادہ کچی بادیاں تھیں. ہمارے MNA صاحب نے کچی بادیوں کو فنڈ دے کے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سٹارٹ کرا دیے. مائنورٹی کا سب سے بڑا جو ان کے حقوق کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی تھی, جو کہ پاکستان جو ریاست کا کام تھا وہ سابق حکومت نے نہیں کیا, اور ہم نے اس دفعہ ہمارے MNA صاحب نے اور ہماری مائنورٹی کے جو سینئر ارکان ہیں کامران صاحب ہیں وہ لے کے گئے اپنا کیس, اسی وقت لیجسلیشن کرائی گئی. اور ابھی ماشاءاللہ نادرا میں جس طرح ہمارے رائٹس سے ہم کر رہے ہیں, سرٹیفکیٹس وغیرہ لے رہے ہیں یا انڈورسمنٹ یا چائلڈ سرٹیفکیٹس ہو رہے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹس ہو رہے ہیں, جتنے وہ ان کے بھی لیجسلیشن کرا کے ہم نے کرا دیے. اگر آپ اس سے مزید میں سمجھتا ہوں میگا پروجیکٹس پہ جائیں تو ہاسپٹلس بن رہے ہیں, آپ اس سے ایجوکیشن کے کالجز بن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کسی فیلڈ میں نہ, پارکس کی آپ بات کر لیں تو پورے اسلام آباد میں پارکس سیٹ ہو کے بن رہے ہیں. باراکو کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ باراکو جیسے علاقے میں پارک اور
اور دیہی علاقوں کو قبرستان ملے گا. وہ آپ دیکھ لیں 80 کنال علی نواز اوان صاحب نے قبرستان منظور کرا کے لوگوں کو دے دیا. اس کے بعد جیلانی ڈوگ جیلانی میں پارک بنا دیا. ابھی انشاءاللہ بہت جلد اللہ سے امید ہے یہ سوان میں ہم گرین بیلٹ جو پڑے ہوئے ہیں, جیسے سیکٹورل ایریا میں لوگ اپنے شام کو گھومتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں پارک میں, وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. مطلب ہم دیکھیں ہم کام اور خدمت کے لیے آئے ہیں. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ جی ہم یہاں پہ لوگوں کو کام کر کے بتائیں اور ہم ان کی خواہشات پہ پورا اتریں. وہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ بڑے مطمئن ہیں. ابھی ایک ایسا چھوٹا سا سوال ہے کہ جو عوام کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا, ایک چیئرمین کا یو سی میں کیا کام ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں. دیکھیں جی, اگر دنیا میں جایا جائے نا تو لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے نا, آپ لے لیں نارڈک کا, فن لینڈ کا, تو دنیا میں بیسٹ نارڈک جو ہے ان کا نظام ہے. ہماری طرف تو سپریم کورٹ میں جب 2015 ایکٹ بنا تو اللہ کر کے سپریم کورٹ کا میں میاں صاحب نے الیکشن کرائے, اور جب الیکشن ہو گیا تو ہم جیتے. پورے 5 سال 1 روپیہ فنڈ نہیں ملا, ہمیں اختیارات نہیں دیے گئے, بائی لاز نہیں پاس کیے گئے, برائے نام چیئرمین تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور ہمارے ایم این اے صاحبان نے جب دیکھا کہ ہمارے چیئرمینز اور کونسلرز اور لوکل جتنے لوگ ہیں ان کے کام نہیں ہو رہے, تو انہوں نے اس پہ ایک پراپرلی بیٹھ کے ایک ہم نے پلان تیار کیا, اور آج ماشاءاللہ کام ہو رہے ہیں. باقی جو آپ سوال کر رہے تھے کہ چیئرمینز کی فیلڈ کیا ہے, دیکھیں جو گلی اور سڑک اور وارڈ لیول پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے نا بلدیات کا, جو نمائندے وہ سمجھ سکتے ہیں, وہ ایم این اے کو نہیں پتہ ہوتا. ایم این اے لیجسلیشن اسمبلی کا ہوتا ہے. اس سے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے یہ لوکل نمائندوں کا کام ہوتا ہے, کیونکہ ان کو گلی محلوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یار میری گاؤں میں میری یونین کونسل میں کیا کیا پرابلم ہے, میری وارڈ میں کیا مسئلہ ہے, فلانی وارڈ کا کیا مسئلہ ہے, ان کو زبانی پتہ ہوتا ہے. جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا پاکستان میں, جب تک بلدیات کو ہم ایک مضبوط طریقے سے اختیارات کے ساتھ عوام میں نہیں بھیجیں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ چاہے کتنا بھی کچھ کر لے, گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی منشور کا حصہ بھی تھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. اس پہ مجھے بلدیات کمیٹی کا ہیڈ بھی ہوں میں اسلام آباد کا, تو اس میں ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو انشاءاللہ مشترکہ طور پہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو, لائرز کو, تاجر برادری کو, جتنے ہمارے فوکل پرسنز ہیں یا جو ہمارے مین نوٹڈ پرسنز ہیں, ان سے مشورہ کر کے ہم ایک لیجسلیشن کر رہے ہیں, جس کی بہت جلد ہم میٹنگ بھی کال کرنے لگے ہیں. اس پہ ہمارا بہت سارا کام ہو بھی چکا ہے, تو اس میں ہم ایک پورا لیجسلیشن کر کے پیپر فائل تیار کر کے انشاءاللہ میں نے اس کو دیں گے. اور امید ہے کہ اگلا جو اسلام آباد کا ایکٹ ہوگا وہ ایک مثالی ایکٹ ہوگا اسلام آباد کے لیے. عامر بھائی بہت شکریہ, آج ٹائم دیا آپ نے, اور اس میں ایک بڑا ایک زبردست سوال میرے ذہن میں آیا, میں پوچھنا چاہوں گا لازمی. جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں اپنے ہر ویڈیوز میں یہ ہائی لائٹ کرتا ہوں, جو بھی کوئی پولیٹکس ہو یا کوئی بھی پرسنالٹی میرے ساتھ ہوتی ہے, تو آپ نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج کنوے کرنا چاہیں, اور حکومت کو بھی کوئی ریکویسٹ, جو نوجوان بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور ایسے ہی جناب رول رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, نوجوان ہمارے پاکستان میں 60% طبقہ ہے جو اس وقت جوانوں پہ کھڑا ہے, اور پاکستان کا جو بوجھ ہے اگلا وہ انہی جوانوں کے کندھوں پہ آنا ہے. ہمیں اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور ان پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم جو آنے والے ہمارے معمار ہیں ہم ان کو کس طرح بلڈ کرتے ہیں. جب تک وہ ہمارے نوجوان سمجھدار نہیں ہوگا, پڑھا لکھا نہیں ہوگا, ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں سمجھتا ہوگا, پروفیشنل نہیں ہوگا, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یوتھ خان صاحب کو فالو کرتی ہے, عمران خان صاحب کو, اور ان کو اپنی وہ آئیڈیل پرسنالٹی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے زندگی میں ٹارگٹس اور گولز اچیو کیے, اور وہ زبانی کلامی والے پرائم منسٹر نہیں ہیں. ایون دو آپ ورلڈ وائڈ چلے جائیں تو عمران خان کے نام کو لوگ سراہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ذہن میں بھی ہوگی بات ہمارے پرائم منسٹر کے, اور وہ اس چیز کو مطلب سوچ بچار میں بھی ہیں کہ یوتھ کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے پروگرام تو شروع کیے, خوشحال پروگرام ہو گیا, یا نوجوان کامیاب پروگرام ہو گیا,
اس طرح کے پروگرامز ہیں، بہرحال اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جتنی بہتری اس میں آئے گی اتنی ہماری یوتھ اوپر آئے گی، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ عامر بھی لاسٹ میں ہمارے چینل کے لیے ہمارے کوئی الفاظ آپ کے؟ آپ کا چینل سر، میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اسٹریٹ لیول پہ جا کے لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں اور لوگوں کی آواز کو اوپر لے کے مؤثر بنا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی ایک محنت اور نیک دلی کا ثبوت ہے۔ میری نیک تمنائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں آپ ضرور نیشنل لیول پہ جائیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ چلیے تھینک یو سو مچ جی، آج ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا تھا ملک عامر صاحب نے، چیئرمین ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں UC21 میں، اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ نسیم شہزاد کو اجازت دیجیے گا، پھر کسی اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔